बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। क्या एक और जज फ़ारिग होने लगा है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस आ गया है और क्या एक और जज फ़ारिग होने लगा है? ये इतना तगड़ा रेफरेंस लग रहा है, ख़ास तौर पे 26वीं आइनी तरमीम के बाद। इस पे बात करनी है। और पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, ये क्यों ख़त्म हुए हैं, इसकी वजह क्या सामने आई है, इस पर भी बात करनी है। और साथ ही चाइना सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया और ये किन के खिलाफ गया है, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। ट्रंप को एक वक्ती तौर पे धचका लगा है और वो धचका क्या है, आते ही धचका लगा है, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर पाजेस लग रहे हैं भाई। 29 रमज़ानुल मुबारक तक हमने बेआब इलाकों की मसाजिद में 100 वाटर पाजेट लगाने हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद नहीं, यकीन कामिल है ये लग जाएंगे, जिस तरह से आपका ताउन जारी है। बस आप प्यासों को पानी पिलाइए। वो प्यासे जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, उनके बच्चे जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, उनको पानी पिलाइए। उस कम्युनिटी को, रोज़ादारों को साफ़ शफाफ पानी पिलाइए और उन नमाजियों को भी। और मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि इन इलाकों से हमें मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आपके ये जो वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इससे नमाजियों की तादाद बढ़ गई है। ज़ाहिर है जब एक सहूलतकारी होगी, एक सहूलत आप प्रोवाइड करेंगे। वो गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे थे घर से और बाकी कहीं से आ रहा है, भाई इधर तो वज़ू करने का पानी ही नहीं है। जब आपने वो प्रोवाइड कर दिया तो डेफिनेटली वो तादाद बढ़ेगी ना। जब ठंडा और मीठा पानी होगा, पिएंगे भी सही, वज़ू भी करेंगे तो खैर। अब ये आप जो है ना अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आ जाइए। ये ख़बर शेयर करना आपके साथ बहुत लाजमी है। आई थिंक पाकिस्तान का दिसंबर का 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $582 मिलियन रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मईशत में नया एक इनकलाब है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस दिसंबर 2024 में 109% इजाफा $582 मिलियन पे पहुंच गया। अच्छा, ये क्या है करंट अकाउंट सरप्लस? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक हो गया। ये जब आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं ना, इसका मतलब है कि आप इंपोर्ट करते हैं। जब बाहर कोई चीज़ भेजते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया। जब आप ज़्यादा मंगवाएं, मसलन आप अगर 100 रुपए की चीज़ें मंगवा रहे हैं और भेज रहे हैं 50 रुपए की, तो 50 रुपया आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। ये मैं जनरल लफ्ज़ों में, बाकी भी कुछ ना इसमें एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है, जब आप 100 रुपए की चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं और 50 रुपए की भेज रहे हैं, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है 50 रुपया। जब आप 100 रुपए की मंगवा रहे हैं और 100 रुपए की ही भेज रहे हैं, तो ये करंट अकाउंट बैलेंस है। और जब आप 100 रुपए की मंगवा रहे हैं बाहर से और आप 200 रुपए की चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 100 रुपया करंट अकाउंट सरप्लस है। और ये बहुत अच्छी अलामत होती है कि जब आपकी अपनी चीज़ें, मुल्क की बनाई हुई चीज़ें बाहर जाएं ज़्यादा और बाहर से आप कम मंगवा रहे हों, तो फिर ये बहुत अच्छी अलामत है। लेकिन ये अलामत सारी अच्छी सही, जब तक गरीब की लाइफ में किसी किस्म की कोई खुशहाली, कोई गरीब की लाइफ में कोई खुशी, कोई सहूलत ये नहीं आएगी, तब तक मैं नहीं मानूंगा। मुझे ये चाहिए गरीब को गोश्त, आटा, दालें, सब्जियां, फल, ठीक हो गया। ये जो किचन आइटम हैं, ये गरीब का बिजली का, गैस का बिल ये सस्ते हों, फिर ठीक है। फिर इसका मतलब है कि आपका डायरेक्ट महंगाई 4 से नीचे आए, लेकिन बीच में मिडल मैन फ़ायदा उठा जाए, ये नहीं। जब तक गरीब के दिन नहीं फिरेंगे तब तक मैं नहीं समझूंगा कि भाई जो है ना, इस हवाले से अभी मैं देख रहा था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ख़िताब किया है इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम पे, ये स्विट्ज़रलैंड में। अब आते ही एक ख़िताब किया और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने अमेरिका जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने अमेरिका के अंदर आके बनानी है
تو ہم کم سے کم ٹیکس لگائیں گے، کسی بھی ملک کے مقابلے میں ہم کم ترین ٹیکس لگائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے، یہ آپ کا پراگیٹو ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک میں بنائیں گے اور پھر ہمارے ملک میں آ کے بیچیں گے تو پھر اس پہ میں زیادہ ٹیرف لگاؤں گا، پھر اس پہ میں ٹیکس زیادہ لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ہی بناؤ، گاڑیاں بنانی ہیں، ٹی وی بنانی ہے، الیکٹرانکس کا سامان بنانا ہے، کوئی اور چیز بنانی ہے، ہمارے ملک کے اندر ہی بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک کے اندر بنے گی تو پھر ڈیفینیٹلی انہی کے لوگ ہی کھپیں گے، کھپت انہی کی ہوگی، انہی کی لوگ ہی مزدوری کریں گے، انہی کے لوگ ہی الیکٹریشین، انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوں گے انہی کے لوگ۔ یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے۔ اسی طرح کی سوچ کے ساتھ، اور ہماری کیا سوچ ہے ماشاءاللہ جی، یہ میں آپ کو اپنی سوچ بھی بتاتا ہوں۔ چائنا پہنچ گیا، چائنا کے انویسٹرز پہنچ گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ۔ یار انتہائی شرم کا مقام ہے، سر جھک جاتا ہے شرم سے۔ سندھ پولیس سے تنگ آئے چینی سرمایہ کاروں نے سندھ ہائی کورٹ سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے سندھ پولیس سے تنگ آئے چینی سرمایہ کاروں کی درخواست پر سماعت کی، جس کے دوران چینی سرمایہ کاروں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس انہیں ہراساں کر رہی ہے اور ان سے بھتہ مانگ رہی ہے۔ چینی سرمایہ کاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں پولیس کی ہراسانی اور بھتہ خوری سے تحفظ دلایا جائے، بصورت دیگر وہ سندھ چھوڑ کر لاہور یا پھر واپس چین چلے جائیں گے۔ عدالت نے چینی سرمایہ کاروں کی درخواست پر متعلقہ حکام سے 4 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ چینی سرمایہ کاروں نے اپنی درخواست میں کیا موقف اپنایا؟ چین سے تعلق رکھنے والے 6 سرمایہ کاروں نے پیر رحمان محسود ایڈوکیٹ کے توسط سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف سمیت اعلیٰ حکام کی دعوت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایئرپورٹ سے آتے ہیں، یہ تب بھی ہم سے بھتہ لیتے ہیں، ہم پھر گھر میں ہوتے ہیں، یہ تب بھی ہم سے بھتہ لیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نہیں نکلو نہیں تو لوگ آپ کو مار دیں گے، یہ تب بھی ہم سے بھتہ لیتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے، یا پھر ہم لاہور چلے جائیں یا پھر ہم واپس چائنا چلے جائیں۔ یہ بلاول صاحب کے لیے بھی، زرداری صاحب کے لیے بھی، مراد علی شاہ صاحب کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ پولیس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، پولیس کبھی بھتہ خوری میں ملوث ہے۔ یہی سندھ پولیس کبھی یا کراچی پولیس یہ اغوا برائے تاوان میں ملوث نکلتی ہے۔ بھائی ہم کس قسم کے لوگ ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ محمد بن سلمان نے باقاعدہ ہائی افیشلز کو اعلیٰ ترین لیول پہ یہ شکوہ کیا ہے کہ بھائی آپ کے یہ جو بابو ہے نا، بابو، یہ جو کلرکس ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہمیں یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ہم پوری دنیا میں ملک سرمایہ کاروں کے لیے، انویسٹرز کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ان کے لیے جہنم بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، وزیر خارجہ جاتے ہیں، وزیر خزانہ جاتے ہیں، باقی لوگ جاتے ہیں، اور تو اور آرمی چیف جاتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، وہ انویسٹرز کو لے آتے ہیں، یہاں پہ بیوروکریسی پولیس ان کو بھگا دیتی ہے۔ یہ ہمارا ٹوٹل کیریکٹر ہے اور یہ ہمارا ٹوٹل کیلیبر ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اب ٹرمپ کہہ رہا ہے ادھر بناؤ، ہم سب سے کم ٹیکس لگائیں گے، ہم آپ کو تحفظ دیں گے، آپ ادھر بناؤ چیزیں۔ ہم کیا ہے، لوگ آتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، پہلے انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، جو آتے بھی ہیں ان کو بھی ہم بھتہ لے کے بھگا دیتے ہیں۔ تو ایسے پولیس اہلکاروں کو چوک پہ لٹکاؤ بھائی، ان کو چوراہے پہ لٹکاؤ۔ ایسے پولیس اہلکاروں کو اصل میں یہ پاکستان کی دشمنی کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پولیس کی بہت ساری قربانیاں بھی ہیں، میں کہتا ہوں میں اپریشیٹ کرتا رہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو اس طرح کی کالی بھیڑیں ہیں، ان کے کالے کرتوتوں کی ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو چوراہے پہ سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب یہ کلرک ہوں یا بیوروکریسی ہو، یہ اس طرح سے، یہ سعودیہ نے باقاعدہ شکوہ کیا تھا یہاں پر۔ یہ ہمارے باہر سے آتے ہیں اتنے سارے لوگ، ہم خوش ہوتے ہیں جناب، چھلانگے لگاتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجیں۔ خان صاحب بلیک میل کرنے کے لیے، پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے باہر کہتے ہیں آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، ٹھیک ہو گیا، آپ نہ بھیجیں، اس کے باوجود وہ بھیجتے ہیں۔ ادھر سے باہر سے وہ آتے ہیں، ان کی کریمیں، ان کے کاسمیٹکس، ان کی چیزیں، وہ جناب ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس یا ایف آئی اے یا اے ایس ایف یا جو بھی ادھر کنسرنڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے وہ ان سے بٹور لیتے ہیں۔
یہ قوم ہے، یہ ہم قوم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بیچارے باہر سے، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، بھلے ان کا تعلق کسی جماعت سے ہو، ادھر انہوں نے پلاٹ لیا، روز ہی مجھے ہر دوسرے دن کال آ جاتی ہے، نقوی صاحب ہم نے وہ پلاٹ لیا تھا، ہمارے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ قوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس قوم کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا؟ اس قوم کے ساتھ کوئی اس طرح کا وہ کوئی ہوگا کہ جناب وہ چاہیں؟ وہ بیچارے وہ 40 سال 50 سال، تیسری نسل ان کی جوان ہو گئی ہے، وہ وہاں بیٹھے، ان کو ملک سے ہمدردی ہے، ان کو درد ہے ملک کا، ان کو ایک ایک نیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ آتے ہیں، ان کو ہم نے وہاں وہ لمبی لائن کھڑا کر کے ان سے سارے جتنے بھی وہ چیزیں گھر کے لیے لا رہے ہیں یا رشتہ داروں کے لیے یا لینے دینے کے لیے، ان سے ہم نے بٹور لینی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے، اور وہ پھر جو ہے نا FIA والے کھا جائیں گے یا ASF کھا جائے گی، یا وہ سارے بانٹ کے کھا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ آئیں گے، وہ اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب ان کے پلاٹ پہ قبضہ ہوگا، ان کے گھروں پہ یہاں قبضہ ہوگا، ان کے اس طریقے سے۔ یہ ہم قوم ہے، باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، ہم نے ان کو بھگانا ہے بھتہ لے کے، ہم نے اسی طریقے سے ان کا وہ کرنا ہے سارا کو۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ دوسری طرف حالات کیا ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ ہے، ماشاءاللہ، یہ کچھ ٹائم پہلے میں نے بھی بتایا تھا نا، وہ کافی ٹائم پہلے بتایا تھا کہ FBR 1000 سے زیادہ گاڑیاں لے رہا ہے، پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کو وہ جو ہے نا روک دیا گیا ہے۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ FBR نے آخری بار گاڑیاں 2012، اب یہ آپ دیکھیں صحیح، ماشاءاللہ، جیسے بالکل ایک غربت سے نیچے لکیر والوں کا کی وہ نہیں کر رہے ہوتے وکالت، وہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع صاحب۔ FBR نے آخری بار گاڑیاں 2012 میں خریدی تھیں، لیکن تعداد کم ہونے کی وجہ سے یہ گاڑیاں جونیئر افسران کو آپریشنل مقاصد کے لیے کبھی مہیا نہیں ہوئیں۔ گزشتہ چند سالوں سے صوبوں اور وفاق کی افسران کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا، لیکن FBR کے فیلڈ افسران اور ملازمین کو جو اضافی الاؤنس ملا تھا اسے 2012 میں منجمد کر دیا گیا تھا، اور آج تک ان کو اسی شرح سے الاؤنس مل رہا ہے۔ FBR کے فیلڈ افسران سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس خسارے کو کم کریں اور موجودہ مالی سال کا 13 ٹریلین روپے کا ہدف پورا کریں۔ حکومت پاکستان نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ FBR کے فیلڈ کے یونٹ افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ان کو آپریشنل استعمال کے لیے گاڑیاں دی جائیں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں کی خریداری کی تائید کی۔ وفاقی کابینہ نے 1300 cc تک 1087، پہلے ہم نے سنا 1010، ماشاءاللہ انہوں نے وہ جب بیک لیش آیا سوشل میڈیا پر، اس 1010 کو 1087 کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خزانہ کی آسٹیرٹی کمیٹی اور کابینہ کی وہیکل آتھرائزیشن کمیٹی نے بھی گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ آسٹیرٹی کمیٹی کا صرف اور صرف ہدف غریب ہے، ان کو رگڑنا ہے، بجلی کے بلوں کے ذریعے، ہر بل کے ذریعے، ہر مہنگائی کے ذریعے ان کو رگڑنا ہے، ان کو جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے۔ جب FBR کی پروکیورمنٹ کمیٹی نے گاڑیوں کا آرڈر دینے کے لیے تکنیکی وجوہات پر ایک کمپنی سے رابطہ کیا تو اس کے مخالف کمپنی، جس کی گاڑی 1300 cc سے اوپر تھی، اس نے پہلے تو FBR کے حکام کو آرڈر لینے کے لیے سفارشیں کروائیں، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی تو اس نے گاڑیوں کی خریداری رکوانے کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا استعمال کیا۔ FBR کو چاہیے کہ وہ اس کے پس پردہ عناصر کو منظر عام پر لائے۔ یہاں اپنے مالی مفادات کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں ہر قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں، ٹھیک، اچھا چلو، کمپنیوں نے حربے استعمال کیے، گاڑیاں تو خریدی ہیں نا، مطلب ٹیکس کا ہدف FBR اس وقت لے گی، اس وقت پورا کرے گی کہ جب ان کو گاڑیاں ملیں گی، گاڑی نہیں ملے گی تو ٹیکس کا ہدف نہیں۔ یہاں پر اس اسمبلی کو 8 لاکھ روپیہ تنخواہ چاہیے۔ ایکس وزیر اعظم صاحب سے آپ نے خود سنا تھا، اس نے کہا 2 لاکھ میں میرا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ پنجاب اسمبلی میں 8-9 لاکھ روپے منسٹروں کی، اسپیکر کی، سب کی تنخواہ۔ اب قومی اسمبلی میں بھی کہہ دیے جناب ہماری بھی اسی کے برابر کریں، وہ بھی ہو رہی ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی لاکھوں کے حساب سے گاڑیاں ہیں، تو انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر اوپر سیکٹری تک وہ ڈبل کیبن اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں انہوں نے خریدی یہاں پر۔ اب FBR خرید رہا ہے یہاں پر، مطلب سارے مزے کر جاؤ، صرف رگڑا جائے غریب،
صرف اور صرف وہ غریب رکڑا جائے گا، باقی سب کے مزے لگے ہیں، وہ مزے لگے ہیں کہ آپ اللہ مان الحفیظ، ٹھیک ہو گیا نا۔ ایک جج صاحب، اب یہاں مصیبت یہ ہے، جج صاحب نشانے پہ آ گئے ہیں، اور یہ ہے تو بہت ہی خطرناک صورتحال۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ شمس محمود مرزا، ٹھیک۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ریفرنس کیوں دائر ہوا ہے بھائی؟ ریفرنس دائر کیا ہے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شیراز زکا، ان کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ نجی کمپنی بنام وزارت پیٹرولیم کا کیس 7 سال سے جسٹس شمس کی عدالت میں ہے۔ ہر سماعت پر جسٹس شمس محمود مرزا درخواست گزار کمپنی کو جاری حکم امتناع میں توسیع کر دیتے ہیں۔ ریفرنس کے مطابق گزشتہ 1.5 سال میں مذکورہ کیس 3 مرتبہ سماعت کے لیے مقرر ہوا، یعنی 6 مہینے میں 1 مرتبہ سماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ جسٹس شمس محمود مرزا 7 سال سے درخواست گزار کو جان بوجھ کر نواز رہے ہیں۔ دائر ریفرنس میں کہا گیا کہ مذکورہ کیس 40.1 کروڑ روپے کی پیٹرولیم لیوی سے متعلق ہے۔ ایف آئی اے میں انکوائری کے مطابق حکومت پاکستان کو 40.1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ جسٹس شمس کے حکم امتناع کے باعث ایف آئی اے میں جاری انکوائری رک گئی۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ جسٹس شمس محمود مرزا کی نااہلیت ظاہر کرنا ضروری ہے۔ جسٹس شمس کو بددیانتی کے باعث کیس کا فیصلہ نہ کرنے پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ریفرنس میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ سماعت پر درخواست کو محفوظ فیصلے کے لیے پاس رکھا، پھر ملتوی کر دیا۔ جسٹس شمس مرزا نے کیس فائل کو 20 روز تک اپنے پاس رکھا۔ ماشاءاللہ۔ ریفرنس کے مطابق 26ویں ترمیم کے بعد ایک جج کو نااہلیت دکھانے پر نکال باہر کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس شمس کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست دائر کی جاتی ہے۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک کیس التوا پہ اور حکم امتناع پہ چل رہا ہے 7 سالوں سے، 7 سال سے، اور بار بار جج صاحب وہ سٹے اس پہ دے رہے ہیں، اور وہ سٹے ایک کمپنی کے حق میں دے رہے ہیں، تو کیوں دے رہے ہیں؟ یا تو وہ کمپنی اس کی رشتہ دار لگتے ہیں کوئی، یا انہوں نے مبینہ طور پہ ان سے کوئی بٹورے ہوئے ہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا۔ یہ خود اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یا اسی طرح کو کوئی چکر ہے جو یہاں پر لاہور ہائی کورٹ، یہ کیسی بات ہے کہ 7 سال سے آپ اس کو سٹے دے رہے ہیں؟ چلیں آپ ان کے حق میں فیصلہ کریں، ان کے خلاف فیصلہ کریں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، تاکہ وہ آگے جائیں سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، یا ادھر ہی وہ کوئی انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جائیں، اس کو چیلنج کریں۔ لیکن آپ ان کو موقع ہی نہیں دے رہے، آپ ان کو بٹھا کے بیٹھ، تو یہی صورتحال ہے۔ یہ اسی وجہ سے جب ہم اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کرتے ہیں تو ساتھ جوڈیشری پر بھی، ساتھ پاکستان کی تباہی میں اس عدلیہ کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کا یا سیاستدانوں کا یا بیوروکریٹس کا یا باقیوں کا ہے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ملک اتنا عرصہ کہ جس کے اکنامک پلان لے کے کوریا کہاں پہنچ جائے، چائنا کہاں پہنچ جائے، جاپان کہاں پہنچ جائے، ہم ادھر ہی کے ادھر کھڑے رہیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی کے مذاکرات کیوں رکے ہیں؟ اب کچھ بہت ہی الارمنگ قسم کی نیوز آ رہی ہیں، بہت ہی اس طرح کی دبنگ نیوز آ رہی ہیں، اندر کی سٹوریز آ رہی ہیں کہ بھائی اس وجہ سے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، کہ ایک پیرالل میں ایک مذاکرات پس پردہ بھی چل رہے ہیں۔ اب ان پس پردہ مذاکرات میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ بھی بہت سٹرانگ ہے، عمران خان کے خلاف بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہوئی ہے۔ اس لیے سٹرانگ ہوئی ہے کہ بھائی وہ کہیں گے کہ اگر آپ نے بدماشی کرنی ہے تو پھر یہ فیصلہ اتنا سٹرانگ ہے، اتنا میرٹ پہ آیا ہے، اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اتنا ایویڈنس اس میں آپ کے خلاف ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی آپ کو بیل نہیں ملے گی، پھر ادھر سڑتے رہو، اور اگر نہیں تو پھر ہماری بات مانو، پھر چپ کر کے بیٹھو، پھر یہ کرو وہ، تو وہ پس پردہ بھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں،
اگر ایسا ہے تو پاکستان میں یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو سزا بھی ملی تو پھر وہ اسی طرح سے خیر تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہی اس طریقے کے کچھ چکر ہوتے رہتے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب نے ایک شہریت کا قانون کو ختم کیا تھا، پیدائش کے شہریت کے قانون کو۔ 14ویں ترمیم ہے امریکہ کے آئین کی 14ویں ترمیم۔ بھائی اس ترمیم کے تحت یہ 1968 میں یہ ترمیم ہوئی تھی، اور اس کے تحت جو بھی امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہوگا اس کو امریکہ کی شہریت سٹیزن شپ ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اس ترمیم میں یہ بھی لکھا ہے۔ یا پھر وہ ٹرمپ نے آ کے پہلے بھی اس طرح سے وہ کیا تھا، ٹرمپ نے آ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے۔ امریکہ میں صدر جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتا ہے وہ اس کو کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کانگریس اگر چاہے تو اس ایگزیکٹو آرڈر کے راستے میں روڑے اٹکا سکتی ہے، مثلا اس ایگزیکٹو آرڈر کو اپلائی کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فنڈز ریلیز نہ کرے یا کوئی باقی وہ اس طرح سے ادھر ادھر کے کوئی پھڈے ڈال دے، لیکن کانگریس کی اس طرح سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ اگر پریزیڈنشل آرڈیننس ہو تو اس آرڈیننس وہ آرڈیننس ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اگر اس کو اسمبلی سے یعنی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری نہ کروائی جائے اور اس کو قانون نہ بنوایا جائے۔ امریکہ میں جو امریکہ میں ایگزیکٹو آرڈر تمام پریزیڈنٹس جاری کرتے رہے ہیں۔ غالباً روز ویلٹس نے تو 3500 ایگزیکٹو آرڈر سے بھی زیادہ جاری کیے تھے، باقی بھی بہت سارے پریزیڈنٹس نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایگزیکٹو آرڈر ٹرمپ نے جاری کیا، اور وہ کہ جی جو امریکہ میں پیدا ہوگا اس کو شہریت نہیں ملے گی۔ کون پیدا ہوگا؟ جو امریکہ میں ان والدین کا بچہ پیدا ہوگا جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ ان میں سے ٹرمپ نے کہا کہ والد یا والدہ میں سے ایک کو قانونی کم از کم ہونا چاہیے، اگر دونوں ہی غیر قانونی ہیں تو پھر اب وہ چلی گئیں کچھ ریاستیں، ایریزونا واشنگٹن کے ساتھ ساتھ 4 ریاستیں کو 4-5 ریاستیں کورٹ میں چلی گئیں۔ ایک وہاں جج ہیں ڈسٹرکٹ جج، انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے 14 دن کے لیے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس پر سوچیں، اور یہ کیسے ہو سکتی، یہ غیر قانونی آرڈر ہے، غیر آئینی آرڈر ہے، تو اس کی کوئی توجیہ نہیں دی۔ لیکن اب وزارت دفاع وغیرہ اور سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ٹرمپ کے اس آرڈر کا دفاع کریں گے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اب حالات تبدیل ہو گئے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اسی طرح سے کر دیا جائے تو پھر کوئی بھی غیر قانونی آ جائے گا، وہ یہاں بچے پیدا کریں گے، اور ان بچوں کی بنیاد پر پھر والدین کو بھی شہریت مل جائے گی۔ جبکہ باقی جو ریاستیں گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں نوزائیدہ، ان معصوموں کو تو پھر باہر پھینک دیا جائے گا، اور کہیں گے کہ چلو جی آپ یہاں سے نکلو، اور وہاں سے وہ نکلیں گے تو پھر وہ تو بے وطن ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھتے ہیں 14 دن کے سٹے کے بعد، لیکن ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے کہ 600 لوگوں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے باقیوں کو بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً یہ کروڑوں لوگ ہیں۔ لوگ تو اب انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی 5 کروڑ لوگ پوری دنیا سے بنتے ہیں جو امریکہ میں اس طرح سے مقیم ہیں، اور اگر وہ چلے گئے تو اس کے بعد بہت کچھ فرق پڑے گا، اور بہت ظاہر ہے ان کا اکانومی بھی حصہ ہے، ان میں بہت ساری چیزوں میں حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اب چیک کرنی پڑیں گی، اور وہ 14 دن کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر اگر ان کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا تو ٹرمپ کی اس وقت اچھی خاصی تعداد ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ کیا ٹرمپ اس 14ویں ترمیم کو اڑانے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال ابھی فار دا ٹائم بینگ 14 دن کے سٹے کے بعد ٹرمپ نے اور بھی بہت بڑے فوج سے کوئی ہیجڑوں کو بھی ختم کیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی فوج میں ہیجڑے نہیں ہونے چاہیے۔ خیر یہ اس میں آئی تھنک کہ کچھ وزن بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے، ہر کسی کو رائٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ملک کے ہزاروں دیہاتوں، بستیوں اور قصبوں میں بسنے والے لاکھوں افراد زندگی کو جاری رکھنے کے لیے بارشوں سے جمع شدہ جوڑوں اور ندی نالوں کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ دیگر ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے بھی یہی پانی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ایسے تمام علاقوں تک صاف پانی فراہم کر رہی ہے۔ ہماری مسجد میں پانی کا انتظام نہیں ہے، ہم ادھر سے وضو کرتے رہتے ہیں، سارے صبح والا بھی ادھر کرتے ہیں، عصر والا بھی ادھر کرتے ہیں، ظہر والا بھی ادھر کرتے ہیں۔
پیشہ والا بھی ادھر کرتے ہیں، سارے وضو سارے لوگ ادھر کرتے ہیں، گرمی سردی میں یہاں پہ وضو کرتے ہیں، ہمارا نظام کوئی نہیں ہے بالکل۔ پانی اکثر پیتے بھی یہاں سے ہیں، گھر میں مویشیوں کو یہاں سے پلاتے ہیں، آپ خود بھی ادھر پیتے ہیں، اور بچے ہمارے یہاں سے بھی لے جاتے ہیں پانی گھر کو، وہاں پیتے ہیں۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں آج بیاب علاقہ کی ایک مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ کی تکمیل ہوئی، اور یہ واٹر پروجیکٹ مرحومین بے بے نور جہان اور لالا فضل احمد کے ایصال ثواب کے لیے عطیہ کیا گیا۔ دعا گو ہیں خالق کائنات اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مرحومہ بے بے نور جہان اور مرحوم لالا فضل احمد کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور بروز حشر جامع کوثر سے ثنا فرمائیں۔ اب آپ مسجد کے ساتھ ساتھ اس واٹر پروجیکٹ سے اسی علاقہ کی آبادی بھی مستفید ہوگی۔ ملک اور بیرون ملک میں بسنے والے پاکستانی احباب کے تعاون سے الحمدللہ سینکڑوں مساجد اور عوامی مقامات پر صاف پانی کی فراہمی ہو چکی ہے۔ اب آپ کے تعاون سے انشاءاللہ 29 رمضان المبارک تک بے آب، خشک سالی اور قلت آب والے علاقوں کے 100 مساجد میں صاف پانی فراہم کرنا باقی ہے۔ اس کار خیر کے لیے اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ اور دیگر عطیات کے ذریعے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بے بے نور جہان اللہ ان کو جنت دے، آمین۔ شکریہ ظفر انکل، یہ ظفر ہے۔ یا الہ العالمین بے بے نور جہان لالا فضل احمد کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بے بے نور جہان لالا فضل احمد اللہ انہوں کو جنت فردوس دے، انہوں سے ساکو صدقہ دیتے، لوگ پانی پیسن، وضو بنائے سن، ٹینکی دیتی نے، ٹوٹا دیتے نے، موٹر پمپ دیتے نے، صدقہ جاری رہا۔ بے بے نور جہان لالا فضل احمد اللہ نے کو جنت دے، اللہ ساری مسجد دے وچ موٹر لئیے، ٹینکی لئیے، ٹوٹا نے ساری مسجد کو سفر کیتی میں نے۔ اتھا آگے پرے کو پانی بھرے سے ہوں اتھا جرا ہے اتھائی تھا کو پانی مل گیا ہے، اللہ انہوں کا بھلا کرے۔ بے بے نور جہان لالا فضل احمد اللہ جنت دے۔ بے بے نور جہان لالا فضل احمد اللہ تعالی کی جنت جگہ۔ بے بے نور جہان لالا فضل احمد اللہ مسجد پانی دی ٹینکی اللہ تعالیٰ دے دوتا عزت ور کی خدا پاک تے دوئی وندے رحم کی مور پلار پانے تے خدا پاک رحمت ور اغبان دے دا ٹینکای ولا گولا جمعات بے بے نور جہان لالا فضل دے پارا تے خدا پاک خصوصا رحم کی خدا پاک تے دا کاری چ دو کچھ دا دو تر نسا پولے جاری آدھے ثواب دو تا رسیجی اللہ تعالیٰ دے دو مغفرت کی۔